रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 114 से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला खैरा फ़ी कसीरिन मिन नजवाहुम। इन मुनाफ़िकीन की सरगोशियों में से अक्सर में कोई भलाई नहीं होती। ला नहीं, खैरा भलाई, फ़ी कसीरिन ज़्यादातर में, अक्सर में, मिन से, नजवा कहते हैं सरगोशियों को, हम उन सब की, यानी ये जो सब आपस में सरगोशियाँ करते हैं इनमें से अक्सर में से कोई भी भलाई नहीं होती। मुनाफ़िकीन की मनफी सरगर्मियों का जिक्र है। अल्लाह बैठ कर सरगोशियाँ करना, दूसरों को देख कर मुस्कुराना, साथ में इशारे भी करना ताकि देखने वाले के दिल में खलजान पैदा हो कि मेरे बारे में पता नहीं क्या बात हो रही है। आज भी हमारी मजलिसों में यही सब कुछ होता है। ये सारे मामला यूँ कि तू इन सारी माशरे के अंदर वैसे ही आज भी मौजूद हैं। मगर अल्लाह का फरमान है कि इस अंदाज की खुफिया सरगोशियों का ज़्यादा हिस्सा ऐसा होता है जिसमें कोई खैर नहीं होती। इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास, सिवाय इसके कि ये कि कोई तलकीन करे सदका खैरात की या नेकी की या लोगों के मामलात को दुरुस्त करने की। इल्ला मगर, मन जो, अमरा हुक्म दे, बेसदक़तिन सदका खैरात की, औ या मारूफिन नेकियों की, और इस्लाहिन या इस्लाह करने की या मामलात दुरुस्त करने की, बैनन नासी लोगों के दरमियान। खैर वाली सरगोशी ये तो हो सकती है कि खामोशी से किसी को अलहदगी में ले जाके उसको सदका खैरात की तलकीन कर दी जाए कि भाई देखो आपको अल्लाह ने गनी किया है, फलां शख्स मोहताज है, मैं उसको जानता हूँ, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। या फिर मारूफ और भलाई के अमूर में खुफिया सलाह मशवरे अगर किए जाएं तो इसमें भी कोई हरज नहीं। इसी तरह किसी गलत फहमी या झगड़े की सूरत में फरीकैन में सुलह सफाई कराने की गरज से खुफिया मज़ाकरात किसी साजिश के ज़मरे में नहीं आते। मसलन दो भाई झगड़ पड़े, अब आप एक की अलहदा बात सुने, दूसरे की अलहदा बात सुने और इस बात को बेहतर अंदाज में पेश करें दूसरे के पास जाके कि आपको मुगालता हो गया, उन्होंने बात ऐसे नहीं ऐसी की थी। तो इस तरह की अलहदा गुफ्तगू जो नेक नियति से की जा रही हो, ये यकीनन नेकी और भलाई की बात है जो बाइस अजर व सवाब है। वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि फसौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। और जो कोई इस तरह की सरगोशी करेगा अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए तो अन करीब हम उसे देंगे बहुत बड़ा अजर। वाह और मन जो, यफ़अल ये मज़ारे है, वो करता या करेगा, ज़ालिका ये यानी इस तरह की कोशिश, इब्तिग़ा तलाश में, मर्दातिल्लाह अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशी के लिए जो कोई भी ये इस तरह की कोशिश करेगा, फसौफा पसंद करीब, नुती ही हम अता करेंगे, ही का मतलब है उसको, यानी जो ये कोशिशें कर रहा है, ही की ज़मीर उसकी तरफ जा रही है। अजरन अज़ीमा बहुत बड़ा अजर। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा। और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर तुल गया इसके बाद कि उस पर हिदायत वाज़िह हो चुकी। वाह और मन जो युशाक़ की मुखालफत करता है या करेगा, रसूला रसूल के साथ, मिन बादे इसके बाद, यानी ये आयातें सुनने और समझने के बाद भी अगर ऐसा ही करेगा, मा तबय्यना जो वाज़िह हो चुकी, लहू उसके लिए, अल हुदा हिदायत, या अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैंने उसको इतनी हिदायत उसको दे दी है, अगर वो हिदायत सुनने के बाद भी यही सब कुछ करेगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर तुल जाएगा, तो फिर क्या होगा। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना, और वो अहले ईमान के रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा। वह और यत्तबी वो इत्तबा करता है या करेगा, या पैरवी करता है या करेगा, गैरा सिवा या नहीं, या इससे अलग,
سبیل راستہ، المومنین یعنی اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، تو ہم بھی اس کو اسی کی طرف پھیر دیں گے جس طرف اس نے خود اختیار کیا ہو، اور ہم اس کو پہنچائیں گے جہنم میں۔ نولی ہم پھیر دیں گے، ہی کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے جس نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، ماں جو تولا جو اس نے پھیرا ہے، جس طرح وہ پھر گیا خود ہی، ونصلہ و اور نون کا مطلب ہم، صلا کا مطلب ہے ڈالنا، ہی کا مطلب ہے اس ایک مذکر کو، اور ہم بھی اس کو ڈال دیں گے جہنم میں، یعنی اس کو ہم پہنچا دیں گے جہنم میں، وساعت مصیرا، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی جو خفیہ سازشوں، چوری چھپی کی لگائی بجھائی کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ دیکھو جی یہ تو اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں، تو ظاہر ہے جیسا کہ غزوہ حنین میں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ان مسلمانوں کو جو فتح مکے کے بعد مسلمان ہوئے تھے، مال غنیمت میں ان کی دل جوئی کے لیے ذرا زیادہ مال دے دیا، تو اس پر بعض لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھ لیا، جب کڑا وقت تھا، مشکل وقت تھا تو ہم جھیلتے رہے، اب اچھا وقت آ گیا تو اپنے رشتہ دار یاد آ گئے۔ ظاہر ہے مکہ والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، قریش کا قبیلہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہے جو ہمیشہ ایک سی رہی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ آیت اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح کی دلیل قرآن پاک میں تلاش کرنے کی کوشش کی اور قرآن کو شروع سے آخر تک 300 بار پڑھا، مگر مجھے اجماع امت کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ پھر بالا آخر 301 مرتبہ پڑھنے کے بعد میری نظر جا کر اس آیت پر جم گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، گویا اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا، وہ خود اپنی جگہ بہت بڑی سند ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو گو کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کے لیے جو چاہے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں مغفرت کرتا یا کرے گا، ان کے یشرکا، یہ دیکھیں مضارع مجہول ہے کہ جو شرک کرے یا کرتا ہے یا کرے گا، بے ہی اس کے ساتھ، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس شخص کو کہ جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، وَيَغْفِرُ، اور مغفرت کر دے گا یا بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِکَ، جو اس کے علاوہ کام، یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کیا ہوا ہوگا تو اللہ پاک کی مرضی، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے گا، مگر یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں ہے کہ جی بس اللہ شرک نہیں بخشے گا باقی تو ہم جتنا مرضی گناہ کر لیں اللہ بخش دے گا۔ اللہ کی مرضی یہ ہو سکتا ہے جب اللہ پاک بخشنے پہ آئے تو بڑی بڑی باتیں بخش دے، اور اللہ پکڑ لے تو پھر ذرا سا نقطہ نواز ہے وہ تو نقطے کو پکڑ لے گا۔ یدعون من دونہ الا اناسا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہاں پر ان کا مطلب ہے نہیں، یدعون وہ پکارتے، نہیں پکارتے، من دونہ اس کے علاوہ، اللہ، اب اللہ نے ان کی ویلیو ڈاؤن کر دی، مگر اناسا عورتوں کو یا دیویوں کو، تو اللہ پاک فرما رہے نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ نہیں پکارتے، اللہ مگر شیطان مریدا، کسی کو بھی سوائے سرکش شیطان کے۔ پہلی مرتبہ مشرکین مکہ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنے دیوتیوں کے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے، جیسے لات، منات، عزا، لیکن اصل میں نہ تو کوئی لات کا وجود ہے نہ ہی منات کی کوئی حقیقت ہے، البتہ شیطان ضرور موجود ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی، لعنہ اس ایک مذکر نے لعنت کر دی، ہو اس پر اللہ نے،
وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، وقال، اور اس نے کہا، لا اتخذن، یقیناً ضرور میں لے لوں گا، من عبادی کا تیرے بندوں میں سے، یعنی شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے لے لوں گا نصیبم، حصہ، مفروضہ، جو میں نے مقرر کر لیا ہے، یعنی ان لوگوں کو تو میں اپنے ساتھ جہنم میں پہنچا کے ہی رہوں گا۔ ولا ادلنہم ولا امنینہم، اور لازمن میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا۔ اور لا یقیناً، الف پشعو کا مطلب ہے میں، دلنا میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، ہم ان سب کو۔ اور لا یقیناً، الف پشعو کا مطلب ہے میں، منینا امیدیں دلاؤں گا، ہم ان سب کو۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کو چراغ روشن کروں گا کہ بڑا تابناک کیریئر ہے، لگے رہو اسی کام میں، اس میں بڑا فائدہ ہے، ناجائز ہے تو خیر ہے، اللہ تو بخش ہی دے گا، اللہ نے تو کہا بخش دوں گا، بخش دے گا۔ ہم تو اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں خوف کس چیز کا؟ جس طرح یہودیوں کو زوم ہو گیا تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، اسی طرح شیطان کہہ رہا ہے میں ان کو لمبی لمبی امیدوں اور لمبے لمبے منصوبوں میں الجھا دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں نے حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ چوپایوں کے کانوں کو چیر دیں گے۔ اور لا یقیناً، آمرو میں حکم دوں گا، ہم ان سب کو۔ فلا فا پس لا یقیناً، یو بتی وہ کان وہ چیر دیں گے، کننا کس کے، یہ مونس کے لیے آیا ہے، انعام جو ہیں وہ مویشی ہیں، کننا یہ مونس کے لیے ہے، ان تم سب کے۔ فلا یبتکننا، پس وہ چیر دیں گے، آذان کان، الانعام مویشیوں کے، یعنی وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم سورۃ الانعام میں بتائیں گے آپ کو کہ فلاں بت فلاں دیوی کے نام پر کسی جانور کے کان چیر کر اسے آزاد کر دیا جاتا تھا، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس پہ سواری نہیں ہو سکتی تھی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یقیناً جب میں ان کو حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں گے۔ اور لا یقیناً، آمرنا میں حکم دوں گا، ہم ان سب کو، پس لا یقیناً، یغیرن وہ تخلیق میں تبدیلی کر دیں گے، خلق اللہ، اللہ کی خلق میں۔ جیسے اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مردوں میں عورتوں کے سے انداز اپنائے جا رہے ہیں اور عورتوں میں مردوں کے سے طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تو سائنسی ترقی کے سبب تو انسان آج اس مقام پر بھی پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار کر کے لڑکی سے لڑکا بن جائے، لڑکے سے لڑکی بن جائے، مگر یہ کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کہہ رہا ہے میں ایسا کروں گا، ان کے دل میں میں ایسی بات ڈالوں گا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ کھلے خسارے اور تباہی میں پڑ گیا۔ اور من جس نے یتخذ اپنا لیا، اخذ کر لیا، الشیطان شیطان کو، ولین دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا، فقد پس یقیناً، خسرہ نقصان میں پڑ گیا۔ اور کون سا نقصان؟ خسرانا مبینا، کھلا خسارہ، کھلا نقصان۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ یعنی شیطان، یعدو وعدہ کرتا ہے، ہم ان سب سے، ویمنیہم اور یا وہ، منہم امیدیں دلاتا ہے، ہم ان سب کو، وما یعدہم اور نہیں ان کو وعدہ کرتا شیطان، الا غرورا سوائے دھوکے کا، یعنی شیطان ان سے وعدے بھی کرتا ہے، امیدیں بھی دلاتا ہے، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، دھوکے والے وعدے کرتا ہے۔ شیطان ان کے وعدوں کو بہلاوے دیتا ہے اور آرزوؤں میں پھنسا دیتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، مگر شیطان کے دعوے سراسر فریب ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔